बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक अफसरदा सी खबर ये है कि 1 साल पहले जब मैं कराची गया तो वहाँ एक लड़की अपनी वालदा के साथ आई और साथ उनके एक लड़का भी था जिससे वो शादी करना चाहती थी। तो मुझसे उन्होंने मुलाकात की, सेशन लिया और बाद में उनकी शादी हो गई। आज सुबह उनका फ़ोन आया कि उनके साथ बड़ा सवीर धोखा हुआ और उनका ख़्याल था कि बड़े शहरों में इस तरह के धोखे आम हो रहे हैं और आप इस पर ज़रूर बात करें। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मुख्तलिफ कमेंट सुधार के तौर पे बाकी थे। नादिया ने लिखा है कि आपने 105% सही कहा। ये आंटियां तो रिश्ता देखने आती नहीं हैं, पकौड़े समोसे खाने आती हैं और लड़की को कम देखती हैं, समोसे ज़्यादा खाती हैं। मुझे तो लगता है जब उनके समोसे खाने का दिल चाहता है तो रिश्ता देखने चली जाती हैं। नादिया, ये देख लें कि ये समोसे खाती खाती, लोगों के समोसे खाती खाती ना सिर्फ खुद मोटी और भद्दी हो जाती हैं, इनके लड़के भी बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनको समोसे पकाने वालियाँ भी नहीं मिलती। मैं सिलाई कढ़ाई की जादूगर नहीं हूँ, ये अजीज़ा ने लिखा है। उन्होंने कहा सर प्लीज़ डर पर वीडियो बनाइए। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और बेहतरीन काम करती हूँ, हर कोई मेरे काम से खुश होता है। लाहौर में मैंने लम्ब से डिज़ाइन भी सीखा, मगर खौफ ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई है। हम इंशाल्लाह खौफ पे और डर पे एक कोर्स तैयार कर रहे हैं ताकि इस तरह के बहुत सारे बच्चियों के, टीनेजर्स के, बड़ों के मसाइल हैं। तो जो मसाइल हमारे पास ज़्यादा आते हैं, हम पे कोशिश करते हैं कि उस पर एक यूनिवर्सल चीज़ बन जाए जो आपके काम आती रहे। सैफ अहमद ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। सैफ ही मुझे लग रहा नाम इनका। सर मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरी बहन की किसी दूसरी बिरादरी में शादी हुई है। वहाँ ये होता है कि बड़े भाई की शादी के मौके पे छोटे भाई की मुसलमानी होती है। वो तो शुक्र है कि वो 12 साल का था, वगरना वो शादी पर खुशी की बजाय किसी और वजह से उछल रहा होता। और ये 18 साल पहले की बात है। रुखसाना तनवीर ने पूछा है कि सर एक बीवी को अपने मियाँ के पैसों पर कितना हक होता है? बीवी मियाँ पे उसका पूरा हक होता है, उसके पैसों पर भी पूरा हक होता है, उसके बच्चों पर भी पूरा हक होता है। पर उस बीवी को सिर्फ ये बात समझनी चाहिए कि इस रिश्ते में हक मांगने से नहीं मिलता। ये नौकरी थोड़ी होती है कि आपको यकम या 2 या 3 को तनख्वाह चाहिए होती है। इस रिश्ते में तो जब मोहब्बत होती है और एतबार होता है तो मियाँ की सारी दौलत भी आप ही की होती है। मियाँ का घर, मियाँ का साजो सामान भी आप ही का होता है और मियाँ के बच्चों को पालते हो, उसकी नस्ल को आगे लेके चलते हो। तो जितने घरों में एतमाद की और एतबार की कमी है, ये मसला वहाँ आता है कि वहाँ शौहर एतबार में उस गैप को फिल नहीं कर पाते। या दूसरी वजह ये होती है कि शौहर मोहब्बत के जो तवाज़न है, तराजू, उसको ठीक नहीं रखते। बहुत सारा उनका पलड़ा अपने माँ बाप की तरफ, बहन भाइयों की तरफ झुका हुआ होता है। ये बेचारी बीवी और बच्चे बिल्कुल यतीमों की तरह गुजारा करते हैं। ये दोनों नाइंसाफ़ी की बातें। आपको अपनी मोहब्बत और उसका इस्तेहकाक और उधर माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ बिल्कुल उनके साथ इंसाफ करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, उनको देना भी चाहिए। लेकिन उसको देते देते जो असल आपकी ज़िम्मेदारी है, जिस पे आपकी जवाबदेही है, आप उससे अगर मुल्ज़म से मुजरम बन जाओगे तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। निघत परवीन ने कहा कि सर लड़कियों की वर्जिनिटी की तो समझ आती है, मगर अगर लड़का कंवारा ना हो तो उसकी 2 साल किसी लड़की से ताल्लुक़ रहा हो तो क्या ऐसे लड़के से निकाह करना चाहिए? बीबी बिल्कुल कर लेना चाहिए। देखें, लड़कियों की वर्जिनिटी का ताल्लुक़ उनकी पाकीज़गी से, उनके ख़ानदान को आगे लेके चलने से, नस्ल आगे चलनी है। और ये वो इज़्ज़त और असमत का तसव्वुर लड़की के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि सारे ख़ानदान की बुनियाद उस पर है। मर्द के साथ ऐसा मामला नहीं है। मर्द को आप लड़की के पैरामीटर्स पर नहीं माप सकते। ये मापिएगा भी मत, मुश्किल में पड़ जाओगे। ना मुझ पे आप चढ़ाई कर दीजिएगा कि आपने मर्दों की साइड ली है। मर्दों को ट्रीट करने का, मर्दों का पैरामीटर फ़र्क है। औरतों को ट्रीट करने का, औरतों को जांचने का पैरामीटर अलग है। ये दुनिया भर में है, ये ऐसा ही रहना है, इसी के मुताबिक सलूक होना है और इसी के मुताबिक आपकी इज़्ज़त, एहतराम और वक़्त होनी है। तो याद रखिएगा, अपनी इज़्ज़त पे, अपनी असमत पे, अपनी वक़्त पे फोकस कीजिए। दूसरे के बारे में क्या होता है उसको रहने दीजिए। वो अगर गलत करते हैं तो रब ने उनके लिए सज़ा रखी है, अगर सही करते हैं तो उनके लिए पाकीज़गी है। अगर वो गलती करते हैं और कोताही करते हैं तो जैसे आपके लिए माफ़ी है, उनके लिए भी माफ़ी है।
لیکن عام طور پہ یاد رکھیے گا سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مرد گناہ گار نہیں ہوتے، کسی ایک آدھ سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا اپائے بھی موجود ہوتا ہے۔ پر ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ پہ الزام صاف کرنے یا اپنے آپ کو بہتر ہونے کا موقع دینے کی بجائے دوسرے پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو خاص طور پہ یعنی اتنا عام ہے، جو ہی آپ سوسائٹی کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو یہ فوراً ایک دم سے امریکہ پہ چڑھ دوڑیں گے، یورپ پہ چڑھ دوڑیں گے۔ اچھا جب ان کی اچھی باتوں کا کرنے لگیں گے تو پھر آپ ان پہ اور ترازو لے کے آ جائیں گے۔ ہم کبھی صحیح ججمنٹ کرنے اور صحیح میئر کرنے کی کیفیت میں نہیں جاتے، ہم ہمیشہ بلیم گیم میں، الزام لگانے میں، خود کو وہاں سے بچانے میں اور دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے ہیں، تو نتیجتاً اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ عثمان خالد بٹ صاحب نے لکھا ہے، سر مجھے کوئی بھی بچی منہ نہیں لگاتی چونکہ میں دکھنے میں مولوی لگتا ہوں۔ اللہ معاف کرے، آپ کی خواہش ہی بڑی گندی ہے، کوئی بچی آپ کو کیوں منہ لگائے؟ وہ کیا کہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ آپ اس خواہش سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور سلیقے سے طریقے سے اپنے خاندان والوں سے کہیں کہ آپ کی شادی کریں۔ اب دوسروں کی بچیوں سے آپ اس طرح کی توقع رکھو گے تو انسانوں والی بات تو نہیں ہے، پھر آپ کا مذاق ہی بنے گا۔ اور یہ جتنے مولوی صاحبان ہوتے ہیں سب کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے مولوی ہونے میں پرابلم نہیں، آپ کی نیت میں، آپ کے دکھنے میں کوئی پرابلم ہے، یا وہ پرابلم ہے جس کا آپ یہاں تذکرہ نہیں کر رہے، تو بہتر ہے کسی روز کاؤنسلنگ کا سیشن لے لیجئے گا تاکہ ہم اصل بات کو ٹریس کریں، چونکہ جو دونوں چیزیں، دونوں خواہشیں آپ کی ہیں، ان دونوں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ وہب رشید صاحب کہتے ہیں کہ سر ہماری فیملی میں بھی زہریلے لوگ ہیں مگر ان کو چھوڑ کر تو گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو بیٹا جی میں نے کب کہا ان کو چھوڑ دیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں ان سے ڈسٹنس کریں۔ دوسرا میں ان سے کہتا ہوں جب جڑ جڑ کے بیٹھو گے تو ان کا زہر آپ کے اندر اترے گا۔ جتنا زہریلے لوگوں کے ساتھ آپ قربت اختیار کرو گے اتنے آپ زہریلے ہو جاؤ گے۔ جتنا ان کے سائے میں، جتنی ان کی جڑوں کو چوسو گے اور ان کے ساتھ رہو گے تو ویسے آپ بنتے جاؤ گے۔ تو چوائس آپ کا اپنا ہے، پھر آپ روتے رہو گے، اپنی زندگی کی خوشی کو ڈھونڈتے رہو گے تو ظاہر ہے نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کراچی کے اس ایشو کی طرف۔ یہ بچی، اس کا اپنا گھر تھا اور والدہ تھی، والد نہیں تھے، باقی فیملی بھی نہیں تھی۔ جس جگہ یہ رہتی تھی وہاں ایک لڑکے نے اس کو پسند کیا، وہ گھر میں پینٹ کرنے آیا تھا، پھر اس نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا، بالآخر اس کو دعوت دی۔ یہ اس سے عمر میں بڑی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ مکان اس کا اپنا ہے، اور اس کی جو والدہ تھی وہ ہیڈ مسٹریس رہی تھیں، پرنسپل رہی تھیں اور ریٹائر ہوئی تھیں، تو ظاہر ان کی اچھی خاصی پینشن بھی آ رہی تھی۔ تو اب اس نے ٹارگٹ کر کے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرنے کے بعد پھر ان سے شادی کی، اور شادی سے پہلے وہ میرے پاس بھی آئے۔ اس وقت ان کی عمر کا جو ڈفرنس تھا، جو جو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں وہ میں نے ان سے ڈسکس کی، لیکن سچی بات بتاؤں مجھے لگا کہ لڑکا بہت سنسیئر ہے اور وہ ٹھیک اس سے اظہار محبت کر رہا ہے اور اس کو نبھائے گا۔ اور بچی چونکہ اس کی عمر بڑی ہو رہی تھی تو ایسا نہ ہو کہ یہ موقع نکل جائے اور پھر والدہ اس کی فوت ہو جائے۔ والدہ اس کی چونکہ سخت بیمار تھی تو پوری دنیا میں اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا اس کو سنبھالنے والا، اس کو دیکھنے والا۔ شادی ان کی ہو گئی، اس نے تب بھی مجھے فون کر کے بتایا کہ سر شادی ہو گئی، اور پہلے 3 ماہ تو بہت ہی شاندار گزرے، پھر 6 ماہ گزرے، پھر 9 ماہ گزرے، پھر اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ تو بیٹا کی جب برتھ ہونے والی تھی تو اس بدبخت نے اس کو ڈیورس کر دیا، اور ڈیورس کرنے کا جو الزام لگایا وہ یہ کہ میری بہن سے تم نے لڑائی کی ہے۔ اس شادی میں، اس محبت میں اس کی بہن کہیں نہیں تھی، کوئی رشتہ دار درمیان میں نہیں تھا، نہ چاچا نہ تایا۔ اچھا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کہاں سے ہے، انٹیریئر سندھ سے کہیں سے آیا تھا، محنتی تھا اپنے کام میں، جس کام میں لگتا کبھی وہ پینٹ کرنے لگتا، کبھی وہ بجلی کا کام سیکھنے لگتا، اور تھا وہ ٹارگیٹڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ سر میری پوزیشن کیا، میں کیا کروں؟ تو میں نے پوچھا یہ تمہارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سر نکاح نامہ تو میرے پاس نہیں ہے، چونکہ نکاح کے موقع پہ نکاح نامہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ شکایتیں میرے پاس کئی اور گھروں سے بھی آئی ہیں کہ نکاح کے بعد نکاح نامہ لڑکی کو نہیں دیا جاتا۔ 4 پرت ہوتے ہیں، ایک لڑکے کا الگ ہوتا ہے، لڑکی کا الگ ہوتا ہے، مولوی صاحب کا الگ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا الگ ہوتا ہے۔ جتنے لڑکیوں کے باپ ہیں یا بھائی ہیں جو بہت سیانے ہیں، ان سب کو اس موقع پہ اپنا پرت وہیں لے لینا چاہیے۔ یہ نہ صرف قانونی ایک ضرورت ہوتی ہے بلکہ بچی کی سٹرینگتھ ہوتی ہے، آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی معاملہ خراب ہو جائے
تو اب اس بچی کو سوائے اس کے کہ وہ دکھی ہو، پریشان ہو، اس کو برا بھلا کہے، دیکھیں یاد رکھیے گا پاکستان ایک بہت مہربان ملک ہے اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ بہت مہربان ہے۔ ان بچیوں کی حفاظت کے لیے فیملی کورٹس ہیں اور وہاں عام طور پہ ججز بھی خواتین ہیں جو بہت کوئک فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جائے تو قانون اس کو تحفظ دیتا ہے، اس بچے کا جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جائے گا نان و نفقہ اس لڑکے کے ذمہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا سر وہ تو مجھے نہیں کوئی دیتا تھا تو اس کو کیسے دے گا؟ تو یہ ذمہ اب لڑکی کا نہیں ہوگا، نہ لڑکی کے والدین کا ہوگا، یہ قانون کا ذمہ ہے۔ قانون جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنا پھر رستہ بھی خود بناتا ہے۔ وہ پیمنٹ کورٹ میں کرے گا، 5,000 کرے یا 10,000 کرے، جتنا کورٹ طے کرے گا، بچے کے جوان ہونے تک، 18 سال ہونے تک، اور لڑکی کے شادی کے دن تک وہ خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا، جو اس کو بائی ہک اینڈ کروک، الٹا ہو سیدھا ہو مجبور ہو نہ کماتا اس کو دینے ہی دینے، وہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو کورٹ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی۔ یہ ایک تحفظ ہے بچی کے لیے۔ ہر وہ بچی جو معصومیت میں لٹ جاتی ہے یا کسی کی چالاکی سے لٹ جاتی ہے یا کسی کی تیزی تراری سے لٹ جاتی ہے یا کسی کی بلیک میلنگ سے لٹتی ہے، بعد میں رونے دھونے کی بجائے ہمیشہ اپنی سائیڈ دیکھیں کہ آپ کے لیے سوسائٹی اور قانون کیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس طرح کی چالاکیوں میں جہاں لوگ آپ کی جائیداد دیکھ کے، آپ کی تنہائی دیکھ کے، آپ کی کمزوری دیکھ کے پھر چاہتے ہیں کہ آپ سے شادی ہو جائے اور شادی کے بعد مطالبہ پھر یہ ہو کہ جو آپ کی جائیداد ہے یہ ان کے نام شفٹ ہو جائے، تو یہ نادانی کبھی مت کیجیے، نہ محبت کے نام پہ کیجیے گا نہ کبھی پریشر کے نام پہ کیجیے گا۔ یہ صریحاً دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ان دنوں اس طرح کے کتنے کیسز ہوئے ہیں کہ چھوٹے شہروں سے لڑکے آئے اور چونکہ ان کے خاندان کو نہیں آپ جانتے ہوتے، ان کا پیچھے کیا ہے برادری اس کو بھی نہیں جانتے ہوتے، پر وہ اتنے میٹھے ہو کے اور اتنے اچھے بن کے رشتے کرتے ہیں، اور لیکن ہوتے وہ ٹارگیٹڈ ہیں۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اسامی موٹی ہو اور اسامی کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ کمزور ہوں یا نہ ہوں، اور ان کا ایک یہ بھی حربہ ہے آن ریگولر بیسز کہ یہ لوگ نکاح نامہ چھپا لیتے ہیں تاکہ جب ان پہ کیس کرنا ہو اور کورٹ کے پاس آپ جائیں تو آپ کے پاس کوئی ان کی دلیل نہ ہو۔ ایون بچیوں کے پاس ایسے احمقوں کے شناختی کارڈ کی کاپی تک نہیں ہوتی۔ تو اے خواتین حضرات، اول تو اللہ نہ کرے کبھی کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ ہو۔ یہ بہت دکھ دینے والی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی بہت ہی گھٹیا، مین اور لالچی آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ جائے اور وہ آپ کی زندگی کی خوشی اور جائیداد اور کمائی اس کو اپنے نام کرانا چاہے، اور نہ ہو سکے تو پھر آپ کو الزام لگا کے فارغ خطی دے دے، ڈیورس کر دے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، پریگننسی کے دوران ڈیورس نہیں ہوتی، بیبی کی برتھ سے پہلے ڈیورس نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے ایک موقع پہ میں نے کہا تھا کہ بچیوں کی جائیداد کا اظہار نہ کیا کریں، اس کی وجہ تھی چونکہ جب بھی یہ اظہار آگے پہنچتا ہے تو وہاں پھر ایک کمینگی کی حد تک لالچ پیدا ہوتا ہے، لوگ اسی کو ڈیزائن کر کے یا آپ کی تنخواہ کو ڈیزائن کر کے یا اس جائیداد کو ڈیزائن کر کے آپ سے رشتے کو زیادہ الیبوریٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بچ جاتے ہیں اور جعلی طور پہ اظہار محبت کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت خاطر کے نام پہ اور قربت کے نام پہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو شیشے میں اتار لیا جائے، اور شیشے میں اتارنے کے بعد وہ آپ سے آپ کی جان، آپ کی مضبوطی اور آپ کی جائیداد وہ سبھی ہتھیانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔